बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ ने इन कैमरा इजलास को ब्रीफिंग दी और कहा नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान। इस इजलास से क्या कोई और ख़बर भी सामने आई है और क्या किसी सियासी फार्मूले पर काम चल रहा है? देखिए, सियासी फार्मूला जो है ना, वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का सियासी फार्मूला इस वक्त ज़ेर बहस है। उसमें राजा परवेज़ अशरफ, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी और असद उमर साहब, ये चार साहिबान हैं। इनका कोई किरदार हो सकता है, काबिल अमल है या नहीं, लेकिन सर्कल्स में अब बात हो रही है। फ्लोट कहाँ से हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये जो आगाज़ में ना, ये जो फ्रेज़ है, नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान जी, ये फ्रेज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो खबर देखें, एक नई मज़ीद तफसील भी सामने आई है। दुनिया टीवी में हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, तारिक अजीज़ साहब, आप जानते हैं उन्हें। बिल्कुल। उनके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ में, पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, एज अ बीट वो कवर करते हैं ना, तो उनके पास वहाँ के अंदर की ख़बरें होती हैं। तो उन्होंने जो ख़बर दी है वो मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आई हैं। एक तो वो है ना, स्टैंडर्ड जी, तमाम चैनल्स पर, तमाम वेबसाइट्स पर चंद अल्फाज के हेर फेर से कि आर्मी चीफ़ की जो ब्रीफिंग थी वो क्या थी, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, उसमें ये जुमला नया नहीं, पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान, इसके मतलब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन तारिक अजीज़ साहब ने इवन सेटिंग बताई है। माजी में होती थी कि जब कोई इन कैमरा इजलास है, अस्करी क़यादत आई है वहाँ पर और उन्होंने आके ब्रीफिंग दी है किसी मामले पर, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है, उस वक्त बैठने की सेटिंग वगैरह अरेंजमेंट डिफरेंट होती थी। कैसी थी, किसने बात करना चाहिए, किसको नहीं करने दी गई, किसने आईनी दहशत गर्द कहा सुप्रीम कोर्ट को, अच्छा, किसने कौन से जुमले किसको बोलने नहीं दिया गया, किसका सवाल नहीं लिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। उस डिटेल पर आने से पहले ना, पहले तो ज़रा वो देखें ना करामत मुगल साहब, जो ख़बर चलवाई गई है, सही, जो ख़बर जिसे कहते हैं डेलिब्रेट लीक होती है, कैलकुलेटेड लीक होती है और ये सामने आनी होती है, वो रखनी होती है। तकाजा होता है कि जब इन कैमरा इजलास भी हो रहा है तो आपने ब्रॉडर वो पिक्चर तो देनी है ना कि किन मामलात पर, किन मौज़ूआत पर बात हुई। उसमें जियो टीवी से देख लेते हैं और यही खबर जो है वो लगभग हर वेबसाइट पर, हर चैनल के ऊपर आपको चंद एक जुमलों के फ़र्क से या हाँ एडजेक्टिव्स जो हैं उनको थोड़ा सा कहीं पर सॉफ्ट कर दिया, कहीं पर उनको हार्ड कर दिया, तो उसके साथ वो की गई है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ खबर है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब तो नहीं है, सही, पंजाब में तो इस वक्त अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। इसका एक मतलब ये है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं इस वक्त, जो इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे हुए लीडर्स हैं, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और इन्होंने इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना है। आवाम मतलब अपनी मर्जी का निकाल सकते हैं, जो जहाँ ले जाएं, सब खुद निकाल लेंगे देखने। लेकिन आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होनी है और अगर ये सियासी फार्मूले की बात हो रही है उसकी जानिब बढ़ा जाए तो इसका मतलब है कि फिर इसकी मैसेजिंग वो थी। अलबत्ता जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है इस इजलास के, इन कैमरा इजलास के बाद, जो आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू है वो भी इस इन कैमरा इजलास के बाद है, सही, तो उनकी जो मैसेजिंग है इलेक्शंस के हवाले से कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के बावजूद भूल जाएं, तो वो कुछ और कहानी सुनाती है। अलबत्ता फ़िलहाल तो हमने सरदस्त वही देखना है ना जो हमारे सामने आया। जनाब, ये जो खबर चली उसमें कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इसमें चोट दोनों तरफ है। नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का नारा था और वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान पीडीएम। क्योंकि देखें, सिर्फ ये जुमला तो ऑब्वियसली कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने, लेकिन हर वो शख्स जो कौमी असम्बली में बैठकर उस पर डेस्क बजा रहा था ना, थंपिंग चल रही थी उसने डेस्क की, तो वो तायद कर रहे थे। तो ये उन सब के लिए हमारा पाकिस्तान अब ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है। अब हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? क्या आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि हो जाए और फिर सब लोग मिलकर वो करें? इसी तरीके से चला सकते हैं ना आप, वरना तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अवाम की वो तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, सबको नजर आ रहा है।
اچھا آگے، عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں، پاک فوج کی ترقی اور کامیابی کا سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی، ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں مستعدی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سیکورٹی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی، 1973 کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ یہ وہ خبر ہے جو ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر چل رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اوورآل جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں اس کے حوالے سے، جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کے حوالے سے بات کی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں طارق عزیز صاحب کی خبر کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ عسکری قیادت نے واضح کیا ہے کہ موجودہ بحران کا آئینی اور سیاسی حل حکومت کو ہی نکالنا ہے، پارلیمان اور آئین کے ساتھ ہے۔ حکومت پی ڈی ایم کی ہے جی، تو حل وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو نکالنا ہے، پارلیمان اور آئین کے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم سیاست سے دور ہیں اور رہیں گے، پارلیمان سپریم ادارہ ہے، مجھے یہاں آنے پر خوشی ہے، فوج اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی۔ عسکری قیادت نے تسلیم کیا کہ فوج سمیت سب اداروں سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم پارلیمان اور آئین کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بعض فیصلے درست ثابت نہیں ہوئے۔ یہ وہ پہلا جملہ ہے اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسی، جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور اس وقت کی جو خان صاحب کے دور کی عسکری قیادت ہے، ان سب کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ جو بنایا گیا ڈیفنس ہے۔ منسٹر خارجہ سب کی اب ہر تقریر میں یہ حصہ ہوتا ہے یہ والا۔ جی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو فیصلے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بعض فیصلے وہ درست ثابت نہیں ہوئے، تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات اور ان کی جیلوں سے رہائی نہیں ہونا چاہیے تھی، اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان کو بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرات کا سامنا ہے جو زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ دس گوز آؤٹ فار پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، اور obviously ایک سیگمنٹ ہے ادروائز جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ فوج کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اس طرز عمل سے ملک کو عالمی سطح پر کتنا نقصان ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے دشمن ملک اسے کس طرح ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ گفتگو آغاز کی جو آرمی چیف سے منسوب ہے۔ وزیر اعظم نے ابتدائیہ بیان کرتے ہوئے حکومت کی مالی مشکلات اور چیلنجز پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے عسکری قیادت کو آگاہ کیا کہ آئی ایم ایف نے ایسی کڑی شرائط رکھی جو ہمارے لیے ناممکن تھیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے مالی امداد کو 3 دوست ممالک سعودی عرب، چین اور یو اے ای سے مشروط کر دیا۔ پاکستان کا مقدمہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ نے بھرپور لڑا، انہوں نے دن رات محنت کر کے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف کی جب آپ گفتگو سنیں گے نا، وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں عمران نیازی جی، اور بلاول زرداری کو کہتے ہیں بلاول بھٹو۔ جی اچھا چلے آگے چلتے ہیں، یہ موضوع جو ہے نا اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ یو اے ای سے مشروط کر دیا، مقدمہ بھرپور لڑا، انہوں نے دن رات محنت کر کے عالمی برادری کو پاکستان کی مالی مشکلات، سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان پر کڑی تنقید کی اور پاکستان کی موجودہ مالی مشکلات کا سابق وزیر اعظم کو ذمہ دار قرار دیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ قومی سلامتی پر پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف نے نئی روایت قائم کی۔ ماضی کے برعکس انہوں نے اپنے لیے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کے لیے اسپیکر کے دائیں طرف وزیر اعظم کی گیلری کے سامنے ایک ڈیسک لگوایا۔ اچھا، جو لوگ پارلیمنٹ کی نہیں کور نہیں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جی، کور تو کرنے والوں کو تو بالکل اندازہ ہے نا اس کے لک کا آئیڈیا۔ ہاں، جب وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو جب لانگ شاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کو اسپیکر کی چیئر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جب آپ اس شاٹ کو دیکھتے ہیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر وزیر اعظم اور رائٹ سائڈ کے اوپر جب سامنے سے دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم رائٹ پہ نظر آتے ہیں اور لیفٹ پہ آپ کو قائد حزب اختلاف آج کل راجہ ریاض صاحب نظر آتے ہیں۔ اس کے سامنے وزیر اعظم کی جو گیلری ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ڈیسک لگوایا گیا اور اس پہ 3 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اچھا، وہاں پر یہ لوگ بیٹھے تھے اور وہاں سے انہوں نے بریفنگ کی تھی۔ ماضی میں جو ہے وہ جہاں پر اسپیکر بیٹھتے ہیں ان کے رائٹ لیفٹ وہاں پر بیٹھ کے یہ بریفنگ دی جاتی تھی، تو یہ وہ سٹیپ نیچے آ گئے۔ گیلری کے سامنے ڈیسک لگوایا، 3 کرسیاں رکھیں، اس طریقے سے جناب انہوں نے وہ کی۔ آرمی چیف کے اس طرز عمل کو پارلیمنٹیرینز نے سراہا، بالخصوص اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آرمی چیف ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آمنے سامنے بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ
पहचान गए होंगे। अच्छा, پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عسکری قیادت کو پارلیمان آمد پر ویلکم کیا اور کہا کہ فوج کی بعض پالیسیوں پر اعتراض ہے جس کا ذکر محسن داوڑ اور علی وزیر نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم قومی سلامتی کے امور کے بارے میں سول اور عسکری قیادت میں باہمی مشاورت ہونی چاہیے، اہم فیصلوں کے بارے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اچھا، ابھی جو ان کیمرہ سیشن ہے اس میں طارق عزیز صاحب بتاتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف، محسن داوڑ، علی وزیر، مولانا اسد محمود، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور اسلم بھوتانی نے بڑی خطرناک بات کی ہے۔ اچھا، انہوں کو بولنے کا موقع ملا، جبکہ جو وفاقی وزیر ہیں مولانا عبدالواسع، مولانا عبدالاکبر چترالی، اور جو براہ راست منتخب خاتون رکن ہیں مہناز اکبر عزیز، یہ دانیال عزیز صاحب کی جو زوجہ ہیں، جاوید لطیف، انہوں نے بار بار ہاتھ اٹھایا لیکن ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو چانس نہیں دیا گیا کہ یہ بات کرتے۔ وقت کی کمی تھی، عصر کی نماز کا وقفہ بھی نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی پر ہمیں اعتراض ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس قابل عمل تجاویز موجود ہیں۔ میری رائے ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی تجاویز اور سفارشات منتخب وزیر اعظم کے ذریعے عسکری قیادت تک پہنچائی جانی چاہیے۔ اسلم بھوتانی نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف صف بندی کی جا رہی ہے جو خوش آئند ہے، لیکن ہمیں ساتھ والی عمارت میں بیٹھے ہوئے آئینی دہشت گردوں کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ ہے، جو ساتھ بیٹھے ہوئے کا مطلب ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جڑی ہوئی ہے نا، پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی عمارت جڑی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی جو پارکنگ ہے اس کے آگے دیوار اس کی ہے، لیکن ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی دہشت گردوں کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، جس پر عسکری قیادت زیر لب مسکرا دی۔ علی وزیر اور راجہ ریاض نے اپنی گفتگو جو ہے وہ بڑی طویل کی تو انہیں جو ہے وہ روکنا پڑا، تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب کرامت مغل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آنے والے دن ہیں وہ بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس گزشتہ دنوں ایک دو روز پہلے جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ ایک فارمولہ تو رکھ دیا، فارمولہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اب اس کے اوپر چیم گوئیاں، مجھے ایک دو اور کوارٹر سے بھی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اب الیکشن کی طرف جانا ہے نا، آپ جتنا مرضی لٹکا لیں، یا تو فوج آ جائے، مارشل لاء لگ جائے، ٹھیک ہے، فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے، سسٹم کو لپیٹ دیتے ہیں، آئین کو معطل کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہ ایک راستہ ہے۔ یعنی کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، فوج نے ٹیک اوور نہیں کرنا، آئین نے موجود رہنا ہے، تو اس آئین پہ عمل درآمد بھی ہونا ہے نا۔ صحیح، آپ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو لٹکا دیں، ان ابینس رکھیں اس کو، اس کا تو واضح اس کے اوپر احکامات ہیں، آئین میں موجود ہے کہ کیا کہ جو آئین کو ابینس میں رکھے گا، اس کو التوا میں ڈالے گا، اس میں رکھنا ڈالے گا، اس پر عمل درآمد کو روکے گا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب اکتوبر سے آگے بھی نہیں آپ اس کو لے جا سکتے، تو اس میں الیکشنز کے کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، تو فارمولہ وہ انہوں نے یہ دیا تھا، اور اب یہ اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اس تقریر کے بعد اب یہ معاملات کیسے جاتے ہیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ فرسٹ سٹیپ پہ راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی دعوت دیں گے اپنے سابق جو ہم منصب تھے اسد کیسر صاحب، صحیح، اسد کیسر صاحب کو بلائیں گے، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان سے اپنے چیمبر میں ملاقات کریں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو کہیں گے کہ جناب جو آپ نے استعفے دیے تھے وہ آپ استعفے واپس ہو جاتے ہیں، آپ آئیں واپس جوائن کریں ایز پراپر اپوزیشن، آپ جوائن کریں قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ صحیح، اس پر اگر تحریک انصاف کو اعتراض نہیں کرتی، عمران خان کوئی رکھنا نہیں ڈالتے، اس پہ وہ اگری کر جاتے ہیں، جو کہ ان کی طرف سے وائبز آ رہی ہیں، مذاکرات کی بات وہ بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ آگے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے لیے کچھ اور امپورٹنٹ جو معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ان کو چلانے کے لیے آپ کا اپوزیشن میں ہونا کتنا معنی رکھتا ہے، تو اس کے حوالے سے اگر وہ اگری کر لیتے ہیں، اور ان کیس وہ نہیں بھی کرتے، لیکن سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ہیں سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب، اور اسد عمر صاحب ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ایک ایک ڈیلیگیشن لے کر بیٹھ جائیں، ان کے پاس فل مینڈیٹ ہو اپنی قیادت کی طرف سے، الیکشنز کے صاف شفاف ہونے کے حوالے سے، الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، رولز آف دا گیم جو پی ڈی ایم کا ایک ہی ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے دو، نواز شریف کے مقدمے ختم کر دو، نواز شریف کی نااہلی ختم کر دو،
جو یہ ساری تلوار لٹک رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ دے دو، تو یہ فارمولا بیسیکلی بات تو ٹیبل پر ہوگی نا، صحیح، لیکن خواہش یہ ہے کہ بس یہ آغاز ہو جائے. ان کی خواہش ہے کچھ، ظاہر تحریک انصاف ادھر سے کی ہے. ون لائنر ہے کہ انتخابات ہوں. اب اس سارے معاملے پہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس فارمولے کے اوپر اگر تو آرمی چیف کی جو گفتگو سامنے آئی ہے آئین کے حوالے سے، ریپریزنٹیٹیوز کے حوالے سے، عوامی نمائندوں کے حوالے سے، وہ کلیئر میسج تھا. اگر پی ڈی ایم کو نو گو ایریا کوئی نہیں ہے، وسائل بھی موجود ہیں، افرادی قوت بھی موجود ہے، سارے سب کچھ موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، وہ جو گفتگو ہے انگریڈینٹس کمپلیٹ ہیں بالکل. ہاں کہ الیکشن کروانے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. آپ کے ہاں امن عامہ کی صورتحال کو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی نو گو ایریاز، افرادی قوت جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے. وہ میسیجز ہیں اس میں، سارے بٹس اینڈ پیسز موجود ہیں. اگر میسج وہی ہے جو ہمیں اس کو دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے باتوں سے، تو پھر جو بیسیکلی کیلکولیٹڈ لیک کیا گیا ہے میڈیا کو، جی وہ ہے، تو پھر آپ اس فارمولے کی طرف شاید بڑھتا دیکھیں آنے والے الیکشنز دنوں میں. کا سائن ہے. دیکھتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.